बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से माफ़ी और मसालहत की बातें की जा रही हैं, कॉलम भी इस पर लिखवाए गए और यही कोशिश की जाती रही मेन स्ट्रीम मीडिया और हुकूमती अकाबरीन की तरफ से कि आगे बढ़ने का रास्ता एक ही है और वो रास्ता है मसालहत का, और इसके लिए इमरान खान साहब को माफ़ी मांगना पड़ेगी और अदरवाइज़ वो अब एक बिल्कुल बंद गली में आ गए हैं और आगे चलना मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो माफ़ी की बात है ये वाकई कोई सीरियस मूव है या महज एक फ़िक्र है, महज एक फीलर है ताकि हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इस हवाले से मुख्तलिफ़ क्या सराहियाँ की गई हैं। और मोहम्मद मालिक साहब ने, अपनी नॉन सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है और साथ उन्होंने ये भी तासुर दिया कि हुकूमत को शायद इसका इल्म ना हो लेकिन वो आएगी और हर हालत में आएगी और उसमें 18वीं तरमीम के कुछ जो मामलात हैं उनको रोल बैक किया जाए। ये जो 27वीं तरमीम की आमद की खबर थी, इसने भी बहुत ज़्यादा एक सियासी हलचल जो है वो मचा दी। फिर उसके बाद इसकी तस्दीक की जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं सेनेटर हमदुल्ला, उन्होंने भी ये कहा कि 27वीं तरमीम आ रही है और उसमें सूबों से इख्तियारात वापस ले लिए जाएंगे। ख़ास तौर पर जो मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स जिनको बाहर बेचने की कोशिश की जा रही है, वफाक उस पर कब्ज़ा अपना जमाना चाहता है, लेकिन उनका ये कहना था कि इसको स्ट्रॉन्गली रेजिस्ट किया जाएगा और ये बड़ी मुश्किल से ये एक संग मील अचीव हुआ था, उसकी जो वापसी है वो इतनी आसान नहीं है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर बड़े ज़बरदस्त नौजवान सियासतदान, बड़ा उनको तजुर्बा, उनका भी यही कहना, उन्होंने भी यही बात कही कि 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो सूबों के इख्तियारात हैं वो कम कर दिए जाएंगे और वफाक अपनी एक बहुत बड़ी हैसियत जो है वो अपनी ताकत बरकरार रखना चाहता है और ये 27वीं तरमीम जो है ये आएगी। इसी के साथ साथ जो लश्करी रईसानी है, सीनियर सियासतदान है बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि 2,63,000 एकड़ ज़मीन अलाटमेंट कर दी गई है किसी को और ये जो सूबे हैं ये वफाक को इस बात की इजाज़त नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी गुफ्तगू होती रही कि जो फ्रंटियर कांस्टेबलरी है उसको फेडरल कांस्टेबलरी नहीं बनाने दिया जाएगा। सियासतदानों की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से इस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि 27वीं तरमीम आएगी। इसहाक डार साहब ने भी इसकी तरदीद की, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुफ्तगू को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि ऐसी कोई मूव वाक़तन चल रही है। लेकिन सबसे अहम स्टेटमेंट जो आई वो सेनेटर रज़ा रब्बानी, जो साबिक चेयरमैन भी हैं सेनेट के, पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा, और 18वीं तरमीम की तश्कील में उनका बहुत किरदार था। उन्होंने ये कहा कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की जो कोशिशें हैं पीपल्स पार्टी उनको कामयाब नहीं होने देगी। इसके साथ साथ जो छोटे सूबों की गुफ्तगू थी उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ये वक्त मुनासिब नहीं है छोटे सूबों की गुफ्तगू का, और वो कोई उससे जमहूरियत में इजाफ़ा नहीं होता, जमहूरियत मजबूत नहीं होती। ये वक्तन फ़वक्तन मामला, ये बहस छेड़ी जाती है और इसका मकसद जो है वो सिर्फ वफाक को कमज़ोर करने की बात होती है। तो अब ये एक सवाल है कि ये जो सारा कुछ है, जो 27वीं आइनी तरमीम, छोटे सूबे और ये जो माफ़ी की बात थी, क्या ये सब कुछ हुकूमत पर दबाव डालने के लिए है? ये क्या चाय की प्याली में सिर्फ एक तूफ़ान है या वाक़तन कोई इस हवाले से सीरियस मूव अगले चंद हफ़्तों में हम देखेंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़िया निगार जनाब मुजीबुर रहमान शामी हैं। उनसे जानते हैं कि ये जो सारे मसाइल हैं और ये जो सारी गुफ्तगू माफ़ी की और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो क्या देखते हैं कि आगे मामला किस तरह चलेगा। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, ये गुज़श्ता कई दिनों से ये माफ़ी की बातें भी हो रही थी और कॉलम लिखे गए, उसके जवाब भी आए, तो ये बताइए कि ये जो माफ़ी की बात है ये महज एक कोई फ़िक्र है या
اس کا مقصد حکومت پر دباؤ بڑھانا ہے. کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جناب، یہ معافی کی بات تو ہم تک بالواسطہ پہنچی ہے. آپ نے بھی پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی، آپ نے بھی سن لی، ہم نے بھی سن لی. اب غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا تو پھر تو بات کچھ مختلف ہوتی. تو میرا خیال کہ جو بات ہو رہی ہے یہ وہ جو مئی کے ہنگامے ہیں ان کے حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس پہ کوئی معذرت کا اظہار کر دیا جائے یا تاکہ راستہ آگے بڑھ سکے اور جو لوگ جو ہیں سیاسی کارکنوں کو سزائیں ملی ہیں یا مل سکتی ہیں اس سے ہم گزر جائیں. میں تو اسی حوالے سے دیکھتا ہوں. اب یہ معافی کی بات کافی مشکل بات ہوتی ہے. یا تو بحیثیت مجموعی سب لوگ ہی مل بیٹھیں اور جو کچھ کیا دھرا ہے سب ہی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں. یعنی میرا خیال ہے کہ ہم سب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے تو اس میں ہم سب کو چاہیے کہ معافی مانگیں اور ایک دوسرے کو بھی معاف کر دیں تو یہ زیادہ مناسب رہے گا. کسی ایک کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ تو پھر اس کے تو مجھے کوئی آگے بڑھتا راستہ نظر نہیں آتا. شامی صاحب، ویسے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب کوئی سیریس نیگوسیشنز ہو رہی ہو تو وہ اٹ آلویز ہیپنز بیہائنڈ دا سین، بیہائنڈ دا والز، اور پھر جب وہ معاملہ کسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے. اس طرح اخبارات کے ذریعے اور انٹرویوز کے ذریعے یہ کوئی سنجیدہ ڈپلومیسی اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا. ہاں، اب اس لیے میں نے کہا نا کہ اس پہ ہم زیادہ تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کیونکہ جو بات چیت ہمارے ساتھ تو ہوئی نہیں، جن کے ساتھ ہوئی ہے وہی زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. اگر ہمیں بھی اعتماد میں لے لیا جائے اور ہم بھی براہ راست سن سکیں اور بات کر سکیں تو پھر آسانی ہو جائے گی ہمیں بھی تبصرہ کرنے میں. اچھا، ایک ہم نے پچھلے 2-3 سال سے دیکھا ہے ایک کریک ڈاؤن ہے تحریک انصاف پر، سختیاں بھی بہت ہوئیں، کوئی تحریک انصاف بڑا احتجاج بھی نہیں کر سکی اسی کریک ڈاؤن کی وجہ سے. کیا خیال ہے آپ کا، کب تک یہ کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور اس کریک ڈاؤن کے ذریعے صورتحال کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی جاتی رہے گی؟ دیکھیں، اصل میں تحریک انصاف نے بھی اپنے راستے میں بڑی مشکلات پیدا کی ہیں. اگر وہ ایک نارمل پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہتی اور جو تحریک میں اعتماد منظور ہوئی تھی وہ اس کو ایک قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیں، آگے بڑھ جاتے تو معاملہ مختلف ہوتا. یہ جو سڑکوں کی سیاست ہے اس نے مشکلات پیدا کی ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ادھم مچا رہے ہیں بعض لوگ اور مچاتے رہے ہیں اس سے بھی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. میرا خیال ہے اگر اس سارے معاملات پر نظر ثانی کر لی جائے اور ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی کے طور پر بیہیو کیا جائے اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو مہم ہے اس سے گریز کیا جائے تو معاملات کو اب بھی سنبھالا جا سکتا ہے. تو میرا خیال خود خان صاحب کو بھی غور کرنا چاہیے اور پی ٹی آئی کے دوسرے ذمہ داروں کو بھی غور کرنا چاہیے. ان کا بھی وہ بھی اپنا راستہ جو ہے اس کو کشادہ کرنے کی فکر کریں اور یہ سیاسی پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھائیں اور اسی میں ان کے لیے اسپیس نکلے گی نا. تو یہ درجہ حرارت کیسے کم کیا جائے؟ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو بہت سخت سزائیں سنائی جا رہی ہیں، خود عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو بھی سزا سنا دی جائے گی جیسے اسپیکولیشن ہے یا جیسے پروسیکیوشن کوشش کر رہا ہے اور عدالتوں کا رویہ نظر آتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں درجہ حرارت کی کمی کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، پاکستانی سیاست میں کچھ نیا تو نہیں ہو رہا. ایسا بار بار ہو چکا ہے اور یہ ابتدائی عدالتوں کی سزائیں ہیں. ابھی کی اپیلیں زیر سماعت آنی ہے، ان کو سنا جانا ہے. اور میرا خیال جو ہماری صفائی کے وکلا جو ہیں جو صورت بیان کر رہے ہیں اور جس طرح ان کے خلاف جو شہادتیں ہیں ان کے سکم واضح کر رہے ہیں تو اس سے میں نہیں سمجھتا کہ اپیل کی سطح پر یہ سزائیں جو ہیں ٹھہر سکیں گی.
تو اس لیے ایک تھوڑا پروسیس ہے اور اس میں اس کے انتظار کر لینا چاہیے اور اس کے اندر ایک بار جان لڑانی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ راستہ جو ہے وہ کھل جائے گا. یہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے اور اب بھی کیوں نہیں ہوگا, اب بھی ایسا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی ماضی میں ایسا ہوا اور اب بھی ایسا ہو سکتا ہے, لیکن اگر مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی کہ اس وقت عدلیہ میں جس طرح اضافہ ہوا ججز کا اور جو ججز لائے گئے, ابھی تک تو کسی جگہ سے بھی کوئی ایسا ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کو جس کی بنیاد پر ہم یہ سمجھیں کہ اپیلز میں کوئی بڑا ریلیف عمران خان کو یا ان کی اہلیہ کو مل جائے گا. دیکھیں عدلیہ جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگوں میں آپ کی سپورٹ موجود ہے اور آپ اس تو پھر میرا خیال یعنی کوئی نظام آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. اور آپ دیکھیں بھٹو صاحب کے دور میں کیا ہوا, پھر کئی ایسے واقعات ہیں کہ عدالتوں میں ترمیمیں کی گئیں, عدلیہ کے اختیارات کب کیے جائے, لیکن جب وقت آیا تو اسی عدلیہ نے پھر بڑے صحیح طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ایسی بات ہے کہ کوئی عدلیہ جو ہے بالکل یعنی اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. اس سے توقع رکھنی چاہیے اور اس مقدمہ لڑنا چاہیے اور حالات اپنی طاقت جو ہے اس کو سنبھالنا چاہیے اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے جو قانون کے دائرے میں ہے اور سسٹم کے اندر رہتے ہوئے. تو میرا خیال اس میں معاملات کو سنبھال لیا جائے گا انشاءاللہ. شامی صاحب, اگر ہم نظر ڈالیں ماضی کے ایون جو مارشل لاز تھے, ڈکٹیٹرز جو تھے, ان کی حکومتوں میں بھی جو عدالتی فیصلے تھے ان کو تسلیم کیا جاتا رہا. مشرف صاحب کے زمانے میں افتخار چودھری صاحب کو ری انسٹیٹ کیا سپریم کورٹ نے, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا. گورنمنٹ میاں صاحب کی اس سے پہلے ڈیزالو کی گئی تھی, لیکن جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس کو تسلیم کر لیا گیا. لیکن یہ بہت یعنی ریئر فینومینا ہے کہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ تھی مخصوص نشستوں کے لیے, اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا اور اب تو عدالتی احکامات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ ایک فینومینا پہلے نہیں تھا. تو اس لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس صورتحال کی وجہ سے آپ پھر بھی پر امید ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی انصاف کر سکیں گی. دیکھیے قوت نافذہ تو عدالتوں کے پاس موجود ہے نا. اگر عدلیہ خود جو ہے وہ اپنے احکامات جو ہیں ان پر عمل درآمد نہ کرائے تو پھر بات اور ہے. میرا خیال یہ نظام, میں نے عرض کیا کہ نظام کے اندر رہتے ہوئے اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے. تو اس کے نتیجے میں پھر عدالتیں بھی مجبور ہو جائیں گی کہ اپنے احکامات پر عمل کرائیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی یعنی یہ راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اس صورتحال کو نظر انداز کر سکے. بنیادی بات یہ ہے کہ اب سسٹم کے اندر اپنی طاقت کو مجتمع کریں اور اس کو ضائع نہ کریں. جو یعنی سیلاب جو ہے جو اس طرح وہ دریا کے کناروں سے باہر نکلتا ہے پانی, تو پھر وہ بستیاں جو ہے وہ اجاڑتا ہے. وہ طوفانی صورتحال نہیں ہونی چاہیے اور سیلابی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں برآمد ہوں گے مثبت. اچھا, ایک بات ہو رہی ہے 18ویں ترمیم کو رول بیک 27ویں ترمیم کے ذریعے, اس کی رضا ربانی صاحب نے بھی مخالفت کی ہے, اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے کہ بالکل کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت تو کسی ایک جماعت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے اور یہ کولیشن ہے, اس کے پاس میجورٹی آئی ہے. تو یہ جب تک ان کے اندر کنسنسس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی. اور جو 26ویں ترمیم تھی اس میں پیپلز پارٹی پیش تھی, لیکن اب تو جو یہ باتیں ہو رہی ہیں وہ پیپلز پارٹی تو اس کی تائید کرتی نظر نہیں آ رہی. تو ایسے میں میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی یک طرفہ طور پر آپ 2/3 اکثریت حاصل کر سکتے ہیں. کچھ خواب تو ہو سکتے ہیں, خواہشات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن عملاً ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اور چھوٹے صوبوں کی بھی بات ہو رہی ہے. کچھ ایک تھنک ٹینک ہے اس نے رپورٹ دی ہے کہ 12 صوبے ہونے چاہیے, پھر
یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے بھی زیادہ صوبے، جیسے آپ نے کہا پیپلز پارٹی تو اس کی مخالفت کر رہی ہے، تو کیا یہ موقع ہے ایسا کہ جس میں آپ چھوٹے صوبے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے کی طرف چل پڑیں؟ چھوٹے صوبوں کی تو بات بار بار زیر بحث آتی رہی ہے، اس کے حق میں دلائل بھی موجود ہیں، لیکن معاملہ یہی ہے کہ اس میں ایک پولیٹیکل کنسنسس بھی چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا؟ تو کسی صرف یعنی یک طرفہ طور پر تو کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا نا، تو وسیع تر ایک کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، تبھی ایک اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ تو اس کے لیے ڈسکشن اگر بعض حلقوں نے چھیڑی ہے تو اس پہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے۔ ابھی تو آپ دیکھیے ہمارے ہاں تو بلدیاتی ادارے ہیں وہی ڈھنگ سے قائم نہیں ہو پا رہے، تو یہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے یہ تو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ کوئی جمہوریت کو مستحکم کرنے میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، یعنی شخصی اقتدار جو ہے وہ پیش نظر رہتا ہے، تو اس سے پھر جمہوریت جو ہے وہ مستحکم تو نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ایک اقتدار کا ایک مرکز نہ رکھیں اور 4 مرکز بنا دیں یا 5 مرکز بنا دیں، تو صرف اس سے پھر اس کا یعنی اس سے آپ کہیں گے پر جمہوریت جو ہے مثالی طور پر قائم ہو گئی۔ جب تک نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں ہوں گے اس وقت تک جمہوریت مستحکم تو نہیں ہوگی نا۔ اچھا، میرے پاس وقت کم ہے، میں آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا ہے قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں خان صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری گفتگو والی جو کوششیں ہیں اگر اچکزئی صاحب ہوں گے تو وہ کوئی کنسنسس کریٹ کروا سکیں گے؟ اچکزئی صاحب ایک جہاندیدہ اور پرانے سیاسی کارکن ہیں، ان میں سلیقہ بھی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کتنی خود مختاری نصیب ہوتی ہے۔ اگر ان کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا گیا تو شاید وہ ایک پل بن سکے ایک یعنی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان یا ایک مقتدی اور خان صاحب کے درمیان، لیکن اس پہ منحصر ہے کہ ان کو موقع کتنا دیا جاتا ہے اور اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو دوسری سائیڈ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہیں کنسنسس اگر بن رہا ہو تو بنانے میں؟ دیکھیے اب اس بحث میں ہم کیا پڑھیں، ڈیپینڈنٹ ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہیں، بہت کچھ سیاست میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہونے کی امید ہے، مردوں میں بھی جان پڑ جاتی ہے اور جو بڑے پہلوان نظر آتے ہیں وہ مردہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ سارا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، بس ہمیں اپنے اس پروسیس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ And let's hope for the best. تھینک یو ویری مچ مجیب الرحمان شامی صاحب، بڑی آپ ویلیویبل ان پٹ آپ نے دی۔ ناظرین، یہاں پر ٹائم ہے ایک چھوٹی سی بریک۔